शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं होली मुस्फरी प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 18 जमादिसानी है, 10 जनवरी और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है। हमारा मौजू आज रहेगा नौजवानों के ऊपर। हमारा मौजू जवान है और माशरे के अंदर जवानों के किरदार के ऊपर, कि उनकी क्या अहमियत है, क्या कदर कीमत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसमें अहदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम का भी सहारा लेंगे और माशरे की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आपकी खिदमत में कुछ नकाशात करेंगे इंशाअल्लाह। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमेशा की तरह मौलाना आगा सैयद रुमान रिजवी साहब। खिबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। खुदावंद करीम हम सबको अपने दीन की खिदमत की तौफीक करामत फरमाए। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रगुजार है क़िबला आपके। और थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। एक जवान को कैसा होना चाहिए, जो आजकल माशरा है, जो दौर है, मुख्तलिफ मल्टी कल्चरल, अगर हम कहें इसको तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। तो एक अब कहीं का कल्चर कहीं से दूर नहीं है, वो एक मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी बाज जगह पर देखने में आती है। ऐसे ऐसे माशरे में एक जवान को किस तरह का होना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि नेमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आगाज़ प्रोग्राम में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको दीन समझने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक करामत फरमा। इस दौर ग़ैबत में हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत और उनकी नुसरत करने की तौफीक करामत फरमा। इमाम वक्त की मार्फत के ख़जानों से हमें माला माल फरमा। खूबसूरत उन्वान है, बेहतरीन सवाल आपने किया। मुआशरे के मुख्तलिफ शोबे हैं, मुआशरे और सोसाइटी और समाज में मुख्तलिफ हिस्से हैं। उन हिस्सों में एक अहम हिस्सा जवानों का, एक अहम हिस्सा नौजवानों का है। जवान जिंदगी के उस मरहले को कहते हैं कि जहाँ पे तवानाई होती है, जहाँ पे इख्तियार होता है, जहाँ पे इक़्तिदार होता है, जहाँ पे इनकलाब लाने की सलाहियत होती है, जहाँ पे वक्त को तब्दील करने की इंसान कुदरत रखता है। अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी, अपनी जाबाजी के साथ अपनी जिंदगी के सफर को बेहतरीन अंदाज में गुजारने का उसे शऊर होता है। खुदावंद करीम ने इंसानों को मुख्तलिफ सिन, मुख्तलिफ मरहलों से गुजारा है। उन्हीं मरहलों में एक बेहतरीन और खूबसूरत ज़माने को नौजवानी और जवानी से ताबीर किया गया है। अल्लाह की बारगाह में हम सबको सरबसुजूद होना चाहिए कि उसने अपनी खिलकत हमें करार दिया और हमें अपनी बारगाह में इबादत करने की तौफीक करामत फरमाई। एक जवान, एक नौजवान कैसा होता है? कुरान में जवान किसे कहा गया है? मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायतों में जवान किसे कहा गया? जवान की अहमियत क्या है? अहले बैत टीवी के इस खूबसूरत चैनल के जरिए अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम तमाम लोगों के नाम मैं करना चाहता हूँ कि जो मुआशरा जो आज हमारे सामने है, जो सोसाइटी आज हमारे पेश नज़र है, उसमें जवान की क्या अहमियत है? जवान किसे कहते हैं? आए कुरान मजीद से सवाल करें, इसलिए कि कलाम खुदा सबसे बेहतरीन कलाम है। खुदा के कलाम से हमें इल्म हासिल करना चाहिए, इसलिए कि यही वो कलाम है कि जो हमें सिरात मुस्तकीम तक लेकर जाता है। कुरान मजीद का बहुत मशहूर मारूफ सूरा सूरह कहफ है। 18 नंबर का, 18 नंबर का ये सूरा है कि जिसकी 10 निशान की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जवान के हवाले से गुफ्तगू की है और इरशाद रब्बानी होता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रि रशदा। जवान किसे कहते हैं? जवान कौन है? इस हवाले से कुरान मजीद निशानदही कर रहा है कि जब कुछ जवानों ने गार में पनाह ली, असहाबे कहफ के हवाले से गुफ्तगू है कि जब कुछ जवानों ने गार में पनाह ली और ये दुआ की कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे काम में कामयाबी
کا سامان فراہم کر دے۔ جب ایک جوان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اپنی بارگاہ سے مجھے کامیابی عطا فرما، اپنی بارگاہ سے مجھے رحمتوں سے مالا مال فرما، یہ قرآن کا بیان ہے۔ جوان کے حوالے سے خداوند کریم گفتگو فرما رہا ہے۔ اس میں اللہ نے دو تین جگہوں پہ بڑی خوبصورت پیغامات سے ہمیں نوازا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے جب کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں جو لفظ جوان آیا ہے اذ اول فتیتو، یعنی یہ جو لفظ فتح ہے، جوان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جوان کسے کہتے ہیں؟ فتح، لفظ فتح سے کیا مراد ہے؟ تو روایت میں جیسے ہی امام نے سوال کیا تو اس شخص نے، جسے یہ سوال ہو، تو اس شخص نے جواب دیا کہ امام یہاں پہ جوان سے مراد وہ ہے کہ جو شخص طاقتور ہو، جو شخص اس عمر کا ہو کہ جس میں جوانی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، اس لفظ سے مراد، لفظ جوان سے مراد یہاں یہ نہیں ہے جس سے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ لفظ جوان سے قرآن نے ان لوگوں کو مراد لیا ہے کہ جو مومن ہے، جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جن کے پاس توحید کی طاقت ہے، جو ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک خدا کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کی روشنی میں جوانوں سے کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس دینداری ہے، جو مذہب کا پابند ہے، جو صلاۃ اور صوم کا پابند ہے، جو اپنے خالق کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر پابندی سے عمل کرتا ہے، قرآن نے اسے جوان کہا ہے، قرآن نے اسے مومن کہا ہے۔ جوان اسے کہتے ہیں کہ جو ہر آسائش کے باوجود اپنی زندگی کی لو خدا سے لگاتا ہے، اسے صرف اور صرف اپنے خدا سے امید ہوتی ہے، وہ کچھ مانگتا بھی ہے تو خدا کی بارگاہ سے اسے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تو جوانی، نوجوانی، جوان اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جو مومن ہے، جو خدا پر عقیدہ رکھتا ہے، جو رسول اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر عقیدہ رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی امام نے جب پوچھا نوجوان کے بارے میں، تو امام نے قرآن مجید کی سے آیت کا حوالہ دیا کہ قرآن نے جوان اسے کہا ہے کہ جس کے پاس خدا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نوجوانی کے مرحلے میں آج محسوس کر رہے ہیں، تو ہماری بہترین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دیندار ہو جائیں۔ وہ انسان بڑا خوبصورت ہے کہ جو نوجوانی کی وقت، نوجوانی اور جوانی کے عالم میں نماز کا پابند ہے، دین کا پابند ہے۔ اللہ نے معصومین علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی مدد سرائی کی ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو نوجوانی کے وقت دین کے پابند ہوتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس مرحلہ حیات میں، کہ جس میں ہم مختلف زندگی کے گوشے میں جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنی پوری زندگی کی طاقت اور توانائی کو خدا کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو درک کرنے میں اور حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے کہ نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر، ایک ایسے مخلوط معاشرے کے اندر جس میں ہزارہ آوازیں اس وقت آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور یہ آپ کے پاس ایک موبائل کی اسکرین ہوتی ہے، اس میں سب کچھ جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ اس کے اندر انفارمیشن کا ایک طوفان، ایک سیلاب اس کے اندر موجود رہتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے۔ اس میں بعض وہ چیزیں جو آپ نے پڑھنی چاہیے، بعض وہ جو نہیں پڑھنی چاہیے، بعض وہ جو سننی چاہیے، بعض وہ جو نہیں سننی چاہیے، بعض وہ جو دیکھنی چاہیے اور بعض وہ جو نہیں دیکھنی چاہیے، وہ سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو اس شریعت کا پابند بنانا جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا گیا، وہ دین، اس کی پابندی کرنا، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ اس کو بیان فرما رہے۔ تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ نوجوانوں کی اہمیت کے متعلق روایات معصومین علیہ السلام کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ بسم اللہ۔ یقیناً اگر ہم دین کو سمجھیں اور دین کو اپنی طاقت سمجھے، دین کو ہی ہم اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ سمجھے، دین کو ہی ہم خدا کی بہترین دولت سمجھے، تو یہ ہماری زندگی کا بہترین اور خوبصورت تحفہ ہوگا۔ جوانوں کی اہمیت اسی حوالے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں چاہے وہ کسی مذہب و ملت کے لوگ ہیں، سب کا فوکس نوجوانوں پر ہوتا ہے، سب کا فوکس جوانوں پر ہوتا ہے۔ لوگ جوانوں پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ جوان کو اگر کنٹرول میں کر لیا جائے تو پھر وہ جس قوم کا بھی ہے وہ لوگ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے. اگر گمراہ کرنا ہے، اگر ہائی جیک کرنا ہے، اگر راستے سے منحرف کرنا ہے تو جوان پر ہی لوگ کوشش کرتے ہیں. یہ زندگی کا وہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس وقت ایک جوان پوری طاقت و توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، اس کے پاس بہت کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے، بہت کچھ کرنے کا ولولہ ہوتا ہے، جوش اور جذبے سے اس کی زندگی بالکل بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ اہمیت زندگی ہے کہ جس وقت اسلام نے بھی جوانوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں جوانوں کی تربیت کے بارے میں، جوانوں کی اہمیت کے بارے میں، کیا امپورٹنس ہے نوجوانی کا، کیا امپورٹنس ہے جوانی کا، اس حوالے سے معصومین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ حدیثوں کی روشنی بلکہ اماموں نے تربیت کی ہے اپنے اصحاب کی، اپنے چاہنے والوں کی. آپ دیکھیں کہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس نظریے کو مانتے ہیں، اس نظریے سے بہتر کوئی نظریہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہترین دین اسلام سے نوازا ہے. اس دین کو اگر ہم فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اس نوجوانی اور جوانی کے حصے کو صرف کریں تو پھر ایک بہترین اور صحت مند معاشرہ ہمارے سامنے بن کر آئے گا. جوانوں کی اہمیت کے متعلق خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث اصول کافی میں ہے کہ جس حوالے سے میں اہمیت نوجوان، اہمیت جوان کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ واقعہ، یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت سنی ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا ابو جعفر احوال نام کا. جب وہ بصرے سے واپس ہے، امام نے بھیجا تھا کسی کام سے، عراق کا ایک شہر ہے بصرہ. جب وہ امام نے اسے کسی کام سے بھیجا، جب وہ اس کام سے واپس امام کی خدمت میں آیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ وہاں کے لوگوں نے تمہارا کیسا استقبال کیا، وہاں کے لوگوں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک اختیار کیا، ان کا بیہیویئر تمہارے ساتھ کیسا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے امام کی خدمت کی خدا کی قسم مولا، وہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لوگ بہت کم تعداد میں تھے، لہذا جیسے جتنی ان کی تعداد تھی اس اعتبار سے مولا ان لوگوں نے اپنے امور کو انجام دیے. اس کے بعد امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہاں تم گئے، وہاں کے لوگوں کو تم نے دیکھا، کیا تم نے جوانوں پر توجہ دی کہ نہیں؟ امام نے اس حدیث میں بیان کیا اور لفظ جوان کو مولا نے فوکس کیا ہے. مولا کہتے ہیں کہ کیا تم نے وہاں نوجوانوں پر، جوانوں پر توجہ دی کہ نہیں؟ کیا تم نے انہیں دین کی طرف راغب کیا کہ نہیں؟ کیا انہیں تم نے دین کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ امام پھر کہتے ہیں کہ دیکھو، نوجوانوں پر، جوانوں پر زیادہ کام کیا کرو، اس لیے کہ وہ نیکی کے راستے میں، وہ نیکی کی طرف اگر تم انہیں بلاؤ گے تو وہ جلدی کریں گے. انہیں اگر جی اچھی باتیں بتاؤ گے تو وہ جلدی اسے کیچ کریں گے. اگر انہیں تم بہترین راستے، جدھر بھی تم ادھر ان کو لے کے جاؤ گے تو وہ اس راستے کے مسافر ہو جائیں گے، اس راستے کی طرف چل پڑیں گے. لہذا کوشش کرو کہ اپنے نوجوانوں کو بہترین راستے کی طرف لے کر آؤ، اپنے جوانوں کی تربیت کرو، اپنے جوانوں کو دین خدا کی طرف لے کر آؤ. آج الحمدللہ ہمارے علماء کرام، تمام مراج اعظام کے جو اس وقت اہل بیت علیہ السلام کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ان کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، ان کی بھی پوری کوشش یہ ہے. مثلا آیت اللہ مرجع اعلیٰ آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت اللہ العالی، ان کے اکثر بیانات آتے ہیں کہ نوجوانوں، آپ اپنی زندگی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی رہیں، آپ کسی بھی لائن میں رہیں، کوئی بھی پروفیشن آپ اختیار کریں، پروفیشن حلال ہونا چاہیے، تو آپ اس پہ ٹاپ پوزیشن پہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ علی کے ماننے والے ہیں. آپ کا مولا سب سے اعلیٰ تھا، آپ کا مولا سب سے افضل ہے، آپ کا مولا سب سے اکمل ہے، آپ کا مولا سب سے عالم ہے. ان سے بہتر کوئی عالم نہیں، ان سے افضل کوئی شخص کائنات میں بشر نہیں ہے. تو آپ جس پوزیشن پہ بھی رہیں تو ٹاپ پوزیشن پہ آپ ہونے چاہیے. آپ جس پروفیشن کو اختیار کریں آپ اس میں بالکل کمال کی منزل پہ ہونے چاہیے. تو نوجوانوں کی اہمیت کے بارے میں یہی اتنا ہی میں کہوں گا کہ قرآن مجید نے بھی نوجوانوں کی طرف توجہ دلائی، اور خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پہ اپنے اس صحابی سے کہا کہ تم نے نوجوانوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے کہ نہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت ہم اپنے نوجوانوں کو دین کی طرف لے کے آؤ. اور نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے، جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی اس عمر کو، اپنے اس قیمتی وقت کو بہت قیمتی سمجھے. یہ ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی، یہ گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے.
اس کے ویلو تو کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں اس عمر کی دولت سے نوازا ہے، یہ جو بہترین وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جائے تو دوبارہ نہیں آ سکتا. لہذا اپنے انقلاب کو اسلامی انقلاب میں تبدیل کر دیں، اپنے جوش و ولولے کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں خرچ کریں، اپنے زندگی کے بہترین اوقات کو امام زمانہ کی نصرت میں صرف کر کے، امام زمانہ کے نام وقف کر کے اپنی آخرت کا بہترین استعمال کریں، اور وہاں جائیں کہ جہاں امام زمانہ بلانا چاہتے ہیں، اس مقام پہ رہیں کہ جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. مثلا یہ وقت ہے ہمیں کام کرنے کا، یہ وقت ہے ہمارے لیے ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کا، یہ وقت ہے ہمارے لیے ایک بہترین سوسائٹی بنانے کا، یہ وقت ہے ہمارے لیے اپنے دوست و احباب کو بہترین صحبت کے ساتھ دیندار بنانے کا. تو ہم اس لائن میں کوشش کریں، اور جب ہم خدا کی راہ میں ایک قدم بڑھاتے ہیں تو یقین مانیں کہ خدا کریم ہمیں جانب بہت عزیز رکھتا ہے اور ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کو محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا خدا ہمیں چاہتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنی اس اہمیت کو خود سمجھے. خداوند کریم جب ہم اپنی قدر خود کریں گے تو خداوند کریم ہماری قدر کرے گا. جب ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے، ہم اپنے قدرداں نہیں بنیں گے، تو پھر ہماری قدر کوئی بھی نہیں کر سکتا. بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی بات قبلہ نے فرمائی. اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ، ایک نقطے کو ریز کرنا چاہوں گا رومان جی رشید جی صاحب، کہ عموماً لوگ نوجوانوں سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ابھی عقل اس قابل مطلب نہیں ہے، آپ تو جناب علی ابھی نوجوان ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، اور کسی ذرا ایجڈ آدمی کے ساتھ اس سے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ مطلب بعض جگہوں پر مولا کا فرمان بھی ہے، مطلب کہ ایک جہاں پر بات ہو رہی ہو اور اس میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کی بات جو ہے وہ، چونکہ تجربہ اس کا زیادہ ہے، تو وہاں پر اس کو انڈوز کیا گیا ہے کہ اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہے. تو اس میں نوجوانوں کے حساب سے مطلب اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ آقا اگنور بھائی، کرنا بھی ہمارے لیے سب سے اگنور اہم کرنا بھی قرآن ٹھیک ہے، نہیں سب ہے، سے اور اہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام. ہم قرآن کو فالو کریں، ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو فالو کریں. ہم دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں رسول اللہ نے ہم سے کیا تقاضے کیے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. اگر ہم قرآن، خدا، رسول و اہل بیت علیہ السلام کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں گے، انہیں نمونۂ عمل بنائیں گے، ان کے کلام کو مقدم جانیں گے، ہم ان کی تعلیمات کو تمام تعلیمات سے بہتر جانیں گے، تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی چیز کنفیوژن پیدا نہیں کرے گی، ہمارے لیے کوئی بھی چیز الجھن پیدا نہیں کرے گی. ہمارے سامنے ساری چیزیں بالکل 2+2=4 کی طرح واضح ہو جائیں گی. اب میں آپ کی خدمت نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. مولا متقیان امیر المومنین یعصب الدین باب مدینۃ العلم کے مصداق ابو طالب کے فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اچھی بات اور بہت اچھی نصیحت کہیں، وصیت کہیں. مولا کا کلام ہے، حسن کلام ہے، مولا کا کلام ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے لیے آب حیات ہے. مولا، آپ نے کہا کہ نوجوانوں سے لوگ اکثر مشورہ نہیں لیتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابھی بچے ہیں، یہ ابھی لڑکپن میں ہیں، یہ کیا مشورہ دیں گے، یہ ہر چیز میں جلدی کر دیتے ہیں. ہم دیکھیں کہ اسلام نے جو قرآن نے خداوند کریم نے کسے جوان کہا ہے؟ خدا نے کہا لا فتح الا علی، کوئی علی. جوان نہیں ہے سوائے علی کے. لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار، کوئی سیف نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے. تو اسلام میں جسے جوان کہا گیا ہے، اس جوان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ جب تمہیں کسی کام میں، دیکھیں دونوں بزرگوں کا بھی یہاں پہ احترام ہے اور نوجوانوں کی، جوانوں کی اہمیت کو بھی مولانا نے یہاں واضح کیا. اور بہت ہی پریکٹیکل جملے ہیں مولا کے، کاش کہ ہم اسے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو پھر ہمارا معاشرہ بیلنس ہو جائے گا. مولا متقیان جوانوں سے مشورے لینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی کام میں مشورے کی ضرورت ہو، کیا خوبصورت مولا کی حدیث ہے، جب تمہیں کسی کام میں بھی مشورے کی ضرورت ہو تو جوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مشورے کرو. بہترین مولا نے یہاں پہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کسی کام میں بھی مشورے کی ضرورت ہو تو جوانوں کے ساتھ مشورہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیز ہوتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں، جلدی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. اس عمر میں انسان ذہین بھی ہوتا ہے، تیز بھی ہوتا ہے
اور جلدی مولانا نے بتایا کہ وہ جلدی سولوشن، جلدی مسئلے کا حل تلاش کر لیتے. اس کے بعد مولانا نے کہا کہ پھر بزرگوں سے بھی مشورہ کرو. یہ نہیں کہا کہ صرف جوانوں سے مشورہ کرو. مولانا نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ پھر تمہیں بزرگوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہترین اور اچھا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت تجربے ہوتے ہیں، وہ تجربے کار ہوتے ہیں. تو مولانا نے یہاں پہ دونوں چیزیں بیان کی ہیں. جوانوں سے بھی مشورہ کرو، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. جب ان سے تم مشورہ کرو گے تو وہ بھی سمجھیں گے کہ میں کچھ ہوں معاشرے میں، میری بھی کوئی صحیح. اہمیت ہے سوسائٹی میں، میری بھی دینداروں کے درمیان کوئی اہمیت. تو مولانا نے کہا کہ جب جوانوں سے مشورہ کرو گے تو وہ تیز ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بلبلے کا دور ہوتا ہے، وہ مسئلے کا حل جلدی تلاش کریں گے. لیکن یہیں پہ اپنے سفر کو تمام نہیں بلکہ بزرگوں کو بھی اپنے مشورے میں شامل کرو، اس لیے کہ ان کا انتخاب اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اور وہ تجربے کار ہوتے ہیں. انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، بہت سے اوقات دیکھے ہیں، انہوں نے بہت سے موسموں کو دیکھا ہے، بہت سے نشیب و فراز سے وہ گزرے ہیں. لہٰذا ان کے یہاں تجربے بہت ہیں، ان کے تجربے سے بھی استفادہ کرو. جوانوں کی تیزی سے استفادہ کرو، جوانوں کی ذہانت سے استفادہ کرو. لہٰذا ہم اہل بیت علیہ صحیح. السلام کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں شامل کریں. جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو شامل کریں گے تب جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم بزرگوں کا احترام کیسے کریں، جوانوں کو عزت کیسے دیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں. جب ہمارے پاس یہ تمام شعبے بالکل اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو جائیں گے تو یقین مانیں کہ ایسا معاشرہ ہوگا کہ جیسا معاشرہ ہم اور آپ سب خوابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت ہمارے سامنے بالکل ویسے ہے کہ جیسے آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت بات. اور نوجوانوں کے ساتھ مشورے کے حوالے سے اور بزرگوں کے احترام پر، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے پر قبلہ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ عقلی جو ہے وہ دلائل پیش کیے، احادیث معصومین کا سہارا لیا، اور بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو چکی ہے. آگے بڑھاتے ہیں. آج کا جو دور ہے اس میں ایک پرآشوب دور جس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اس میں غیروں کے کلچر سے، جو غیر کلچر ہے، غیر اسلامی کلچر ہے، بالکل عجیب عجیب طرح کے بعض کلچر ہوتے ہیں. بہرحال ہمیں کسی کے کلچر سے کوئی کسی کی توہین نہیں کرنی، کسی کو کہنا نہیں. ہم نے اپنی چیزوں کو سمیٹنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. تو جہاں پر ہم رہتے ہیں مخلوط معاشرہ ہے، اس میں کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو اس سے بچایا جائے، کیونکہ نوجوانوں کے اذہان کچے ہوتے ہیں، وہ تجربہ اتنا نہیں رکھتے، اس میں بہہ جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً آج کا جو پرآشوب دور ہے اور آج جس ہم سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں آج ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ بہت سی ایسی ثقافتوں سے آلودہ ہے کہ جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. مختلف قسم کی بیماریاں آ چکی ہیں. یہ جسمانی بیماریاں الگ ہیں، روحانی بیماریوں کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ روحانی بیماریاں اب پہلے گھروں کے باہر ہوتی تھی، پہلے مارکیٹ میں ہوا کرتی تھی. اب یہ بیماریاں ہمارے گھروں تک داخل ہو گئی ہیں، ہمارے کمروں تک داخل ہو گئی ہیں، ہمارے بیڈ روم تک داخل ہو گئی ہیں، ہمارے بستروں تک داخل ہو گئی ہیں. اور یہ بیماریاں اتنی سنگین ہیں کہ اگر اس کا ہم پہلے سے علاج نہ کریں، اس کی تدبیر پہلے سے نہ کریں، احتیاط پہلے سے نہ کریں، تو یہ ہماری نسلوں کو یہ بیماریاں ختم کر دیں گی، یہ بیماریاں تباہ کر دیں گی. اور اس کے لیے قرآن نے ہمیں بہت تنبیہ کی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے قدم بقدم ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کو ضائع نہ کرو. اللہ نے یہ تمہیں تمہاری حیات جو دی ہے تمہیں امانت ملی ہے. قیامت کے دن تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی کہ تم نے ان آنکھوں سے خدا کے لیے کام کیا تھا یا خلاف خدا کام کیا تھا. لہٰذا زندگی کا کوئی گوشہ بھی ہم خدا کی یاد سے خالی نہ رکھے. خدا کو ہر جگہ ہم اپنا نگراں سمجھے، اپنا محافظ سمجھے. غیروں کی ثقافت اس وقت ہمیں نقصان پہنچائے گی کہ جب ہم اپنی ثقافت کو نہیں پہچانتے. غیروں کی ثقافت، اغیار کا کلچر اس وقت ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا کہ جب ہم اپنی کلچر سے ناواقف ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں رہے گا کہ لا الہ الا اللہ کی شیرینی کیا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ محمد رسول اللہ کی لذت کیا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ علی ولی اللہ کی شربت کا ذائقہ کیا ہے، جب ہمیں کربلا والوں کی تعلیم کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، جب ہمیں قرآن مجید کے کلام کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا،
تب دوسرے کی تعلیم ہم پر حاوی ہو جائے گی، جب دوسروں کا کلچر ہم پر مسلط ہو جائے گا. تو لہٰذا پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اپنے جوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو دوسروں کی تہذیب سے بچانا چاہتے ہیں، دوسروں کے ثقافت، دوسروں کے کلچر سے بچانا چاہتے ہیں، تو والدین، پیرنٹس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ بچپنے سے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بارہا اپنی وصیتوں میں فرمایا. ایک جگہ امام حسن علیہ السلام سے آپ خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسن، اپنے بچوں کو بچپنے میں دین اور ادب سکھا دو تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو کوئی انہیں گمراہ نہ کر سکے. آج ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں دنیا سکھاتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں ساری دنیا کی تعلیمات دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچپنے میں ہی یہ دنیا حاصل کر لیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں ہو جائے، جبکہ ہمیں اندازہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا کو چھوڑ کے ہم دنیا حاصل کرنے جائیں تو نہ ہمیں دنیا ملے گی، نہ دنیا کی تمام تر چیزیں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اسی کا حصول ہم کر پائیں گے، اسے ہی ہم حاصل کر پائیں گے. لہٰذا پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول، اپنے بچوں کی تربیت اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کریں. کیا خوبصورت حدیث ہے. معصوم بیان کرتے ہیں کہ ادبو، اپنے بچوں کی تربیت تین طرح سے کرو. اپنے بچوں کو تین خصلتوں کا مالک بناؤ. اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے تو یہ تین ادب سکھاؤ، تین آداب سکھاؤ. یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور رسول اللہ کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت. جب انہیں بچپنے میں قرآن مجید کی تعلیمات ہم دے دیں گے، جب دینیات ہم سکھا دیں گے، جب انہیں ہم بتا دیں گے کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، جب انہیں ہم بالکل پہلے ہی صحیح. سے بتا، جس طرح ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں بتا دیتے یہ چاقو ہے اس سے اپنے کو دور رکھو، یہ نائف ہے اس سے ہاتھ کٹ جائے گا، اس سے نسیں کٹ جائیں گی، خون باہر نکلے گا، جسم تباہ ہو جائے گا، تم اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گے، مر جاؤ گے. تو جس طرح ہم ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچپنے میں ڈرا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ بچپنے سے سمجھ جاتے یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ہم روحانی بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچپنے میں بتا دیں. اپنی بچیوں کو بچپنے سے آداب حجاب سکھائے ہیں کہ دیکھو بے پردہ ہو کر نکلو گی تو معاشرہ تمہیں ختم کر دے گا، تم معاشرے کی حوث کی نگاہوں کی شکار ہو جاؤ گی. تم صحیح. اگر حجاب کی عظمت سمجھنا ہے تو پھر آپ انہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اللہ بتائیں، اللہ آپ انہیں رسول جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا کردار بتائیں، صلی اللہ. خطیب فاتح شام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے نمونے دکھائیں کہ کس طرح مصیبتوں میں بھی شہزادی نے پردے کا اہتمام کیا اور کس طرح حجاب کے حوالے سے آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی آوازوں کا بھی پردہ رہا. تو ہم بچپنے میں اپنی بچیوں کو روحانی بیماریوں سے آگاہ کریں کہ یہ تمہارے لیے جسم کا دکھانا، اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ تمہارے لیے نقصان دہ. جس طرح آگ جسم کو جلا دیتی ہے، آگ سے ہم ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈراتے، اسی طرح بتائیں کہ اگر بچپنے میں سے ہم انہیں بتاتے رہیں کہ یہ بے حجابی سے اگر تم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھو گی تو اللہ کی جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ تمہارے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ ہو گیا ایک حصہ. اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو اگر دین نماز کے پابند اگر نہیں رہو گے تو پھر خدا بند کریم تم سے حسابوں کی یہ واجب ہے. واجبات کی تعلیم دے کہ اللہ نے کیا چیزیں واجب قرار دی، کیا چیز تمہارے لیے حرام ہے. اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی آج تو سائنس بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ چیزیں حرام ہے تو کیوں حرام ہے. آج تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم وضو کرتے ہیں، تو اس کے کیا ہمیں فائدے نصیب ہو رہے ہیں. تو ہم انہیں اس حوالے سے بچپنے سے تعلیم و تربیت سے مزین کر دیں، انہیں اسلامی تعلیم. اگر اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، بہت سے پیرنٹس کے فون آتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مولا کے حرم میں دعا کر دیں، ہمارے بچوں کے لیے آپ جب کربلا جائیں تو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دعا کر دیں. دعا کرنا بہترین عمل ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کرنے سے پہلے ہم ان زندگی کے اپنے حصے کو تو دیکھیں کہ جہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا کہ اپنی نسل کو بہترین بنائے، وہاں ہم نے انہیں ضائع کر دیا. اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو دوسروں کی گمراہ ثقافتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول سنیں کہ جس میں آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک جوانوں کا دل ایک خالی سرزمین کی مانند ہے. سبحان جوانوں اللہ. کا دل ایک خالی، جس میں کچھ بویا نہیں ہوا، بالکل خالی زمین کی طرح ہے، اس میں تم جو بھی بو گے وہی کاٹو گے، وہی کاٹو. جیسا صحیح. تم اس میں بیج ڈالو گے
ویسا ہی اس میں پودا اگے گا. اس سے پھر مولا نے کہا کہ میں تمہیں ان کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا دل سخت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم ان میں پانی ڈالو کہ جس وقت زمین بنجر ہو جائے. تو پہلے ہی جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اسی وقت ان کے وجود میں تم توحید کو راسخ کر دو، ان کے وجود میں رسالت کی محبت کی چاشنی ڈال دو، ان کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی اتنی منقبت سنا دو، اتنے خصائص سنا دو کہ پھر انہیں کسی اور گانے کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. انہیں بچپنے سے اہل بیت علیہ السلام کے قصیدے سناؤ، انہیں اہل بیت علیہ السلام کی منقبت، ان کے فضائل بتاؤ کہ ان کے کان علی علی سننے کی عادی ہو جائے، ان کا کان اللہ اکبر کی صدا سننے کا عادی ہو جائے. ایسے بچیوں کو آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار بتائیں کہ وہ جب بے حجاب ہو کر کہیں نکلنا بھی انہیں مجبوراً پڑے تو انہیں لگے کہ وہ کون سا گناہ کر رہی. تو جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے تو پھر کسی بھی ثقافت، کسی بھی کلچر کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اور مولا کی اس وصیت سے آپ دیکھیں 2-3 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ جس میں مولا نے یہ ہماری لیے رہنمائی کی ہے کہ جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، تو اس میں جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، وہی وہ پودا ہوگے گا. تو آج ہم اگر اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو جوانوں کی تربیت کریں، جوانوں کو بہترین دین کی طرف ہم لے کر آئیں. اور اس کے لیے بہترین گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پیرنٹس حضرات سے، مربی حضرات سے، خود نوجوانوں سے میری گزارش ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود دین کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اپنے وقت کے امام سے توسل کریں. امام زمان علیہ السلام مدد فرمائیں گے، مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مدد فرمائیں گے. آپ ایک مرتبہ دل سے یا علی مدد کہہ کے تو دیکھیں، اللہ سے مدد مانگ کر تو دیکھیں. قرآن کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے جنہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یا وجہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، ان راستوں سے جب ہم خدا تک پہنچیں گے تو یقین مانیں کہ ہمیں وہ جنت ملے گی کہ جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا. تو صحیح، بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات کہ مختلف کلچر میں، مخلوط کلچر میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے نوجوانوں کی حفاظت کی جائے، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا. ایک اور مشکل ہے نوجوانوں کے ساتھ جس میں یہ بھی یہاں پر بھی کلچر جو ہے وہ آڑے آتا ہے. اسلامی حکم جو ہے وہ شادی کے حوالے سے کہ نوجوانی میں بالکل جب جیسے ہی مطلب ایڈلٹ ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ شادی جو ہے وہ کر دی جائے بالغ ہونے کے بعد. اس میں سڈن ایج بھی ہے، جیسے کہیں پر 18 ہے، کہیں کچھ ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تو عمر ہی نہیں ہوئی، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی نوکری نہیں لگی، ابھی بزنس بہت ارلی اسٹیج کے اوپر ہے، ابھی کر لے گا، اس میں 35-40 کر دی ہے. تو مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں. اس میں بے روی کا انسان شکار ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ مخلوط ہو جاتا ہے. یقیناً شادی اور جوان یہ وہ دو لفظ ہیں کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اکثر نوجوان، اکثر جوان اس عمر میں جب آتے ہیں اور جب شادی کی پیشکش ہوتی ہے تو کبھی رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں اور اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہترین جاب نہیں ہے، ہمارے پاس بہترین رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، لہٰذا ابھی ہم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم تاخیر کریں گے. تو قرآن مجید کا حکم بھی ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ شادی کرو، بہترین خدا رزق دینے والا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. ایک روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا کہ جو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے جب اپنی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا، اپنی زندگی کے کچھ مصائب کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں فلاں مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اس سے نجات چاہیے. تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ جوان ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے کہا شادی کرو. تو جوان نے کہا کہ مجھے کسی سے کہتے ہوئے شادی کے متعلق کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے. وہیں پہ ایک دوسرا شخص تھا کہ جس کے پاس خدا نے ایک بیٹی دی تھی، تو اس نے جب شادی کی پیشکش کی اور اس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی کا وسیلہ بنے. تو جب وہ اس کی شادی ہو گئی، اس کا عقد ہو گیا،
تو بہت دنوں کے بعد وہ شخص پھر رسول اللہ کی خدمت میں آیا، تو رسول اللہ نے جب اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے تو پہلے تنگ دستی کا شکوہ کر رہا تھا، پہلے پریشانیوں کا ذکر کر رہا تھا، آج اب وہ روزی کے حوالے سے مطمئن تھا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ شادی کرو، اللہ رزق دینے والا ہے، بہترین رزاق۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رزق کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ذمے رکھا ہے، اور جو بھی بندگی کے تقاضے ہیں اس کا خالق اللہ ہے، اور اللہ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اسلام جیسے بہترین دین سے نوازا ہے۔ تو جو بھی نوجوان، جو بھی جوان شادی سے گھبراتے ہیں کہ رزق کی تنگی سے ہم پریشان ہیں، تو ان کے لیے میں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر دی کہ رسول اللہ نے کہا کہ شادی کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور وہ شخص کے جو تنگ دست تھا، جب اس نے شادی کر لی، کچھ دنوں کے بعد آیا تو رزق کی فراوانی ہو چکی تھی، وہ تنگ دست سے اب زبردست ہو گیا تھا، اللہ نے اسے رزق سے مالا مال کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری جگہ رسول اللہ نے گروہ نوجوان، جوانوں کے گروہ سے، جوانوں کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں شادی کرنی چاہیے، اور تمہیں ضرور شادی کرنی چاہیے۔ تیسری جگہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کرنے کا فائدہ کیا ہے، بہت سے فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ جو لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ شادی کرو، اس لیے کہ شادی کرنا تمہارے روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ تو جو بھی نوجوان، جو بھی جوان بے روزگاری سے پریشان ہو کر شادی سے تاخیر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا کلام بہترین نمونہ عمل ہے، ان کے لیے رسول اللہ کا یہ کلام حسن کلام ہے کہ جو بے روزگاری سے پریشان ہے وہ شادی کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور ہمت سے کام لیں، خداوند کریم سے توسل کرے، اللہ کو واسطہ دے محمد والے محمد علیہ السلام کا، شادی کرے، اللہ انشاءاللہ بہترین رزق فراہم کرے گا اور خدا بہت سے مسائل ان کے حل کرے گا۔ حل ہو گیا۔ اچھا، نوجوانوں کی تربیت کے لیے تھوڑے سی رہنمائی فرما دیں گے، اس کی جو سرٹن ایجز ہوتی ہیں، اس میں جس ایج سے انسان گزرتا ہے اس میں کیا حکم ہے، کس طرح سے تربیت کی جائے؟ یقیناً تربیت جوان کی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جوان کی تربیت، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ جوانوں کی تربیت کا مرحلہ جو ہے بچپنے سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسی وقت سے ہی جوانوں کی تربیت کا، جس طرح عرفا بیان کرتے ہیں، علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کی تربیت کا مرحلہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان شادی کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اسی وقت سے وہ اپنے اندر پاکیزگی لے کر آئے، اپنے اندر طہارت لے کے آئے، اپنے اندر روحانیت لے کر، اپنے آپ کو خدا سے قریب کرے، اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ جب اس طرح وہ شادی سے پہلے دین کا پابند ہو جائے گا، خدا اور رسول و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا پابند ہو جائے گا، اب جب شادی کرے گا تو مولا کائنات کی وصیت، مولا کائنات کا جملہ اس کے پیش نظر ہوگا کہ اپنے شادی کے لیے جب قدم بڑھاؤ تو اپنی شریک حیات کا انتخاب نہیں بلکہ تم اپنے ہونے والے بچے کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو۔ تو جب ایک بچے کی تربیت شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے تو جوان کی تربیت بچپنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر مولا نے جوانوں کی تربیت کے حوالے سے بیان بھی کیا ہے، خود حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جوان کی سرزنش کرو گے تو وہ خطا سے باز نہیں آئے گی۔ جوانوں کی تربیت کا ایک سسٹم ہے، مولا نے کہا کہ جوانوں کی تربیت کرنے کے لیے تمہیں ان سے نرمی سے باتیں کرنی چاہیے، انہیں خوش اخلاقی سے ان سے تم ملاقات کرو، انہیں بہترین انداز میں سمجھاؤ۔ ایسا نہیں کہ اگر تم ان سے سختی سے پیش آؤ گے تو وہ بجائے اس کے کہ صراط مستقیم پہ آئے، صحیح راہ جدھر تم لانا چاہ رہے ہو ادھر آنے کے بجائے وہ ڈائیورٹ ہو کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو جوانوں کی تربیت اگر کرنی ہے تو خوش اخلاقی کے ساتھ بہترین انداز میں گفتگو کریں، بہترین سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر انہیں آپ صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، اگر کوئی جوان کسی غلط راستے کا مسافر ہو گیا ہے، کسی غلط راستے پر چل رہا ہے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ جب مولا نے ایک شخص کو دیکھا غلط وضو کرتے ہوئے تو مولا نے سب کے سامنے اسے ٹوک نہیں دیا، سب کے سامنے اسے ڈانٹ نہیں دیا، اس کی سرزنش نہیں کی، اسے سب کے سامنے بے عزت نہیں کیا، بلکہ مولا نے خود وضو کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے شخص، ہم دونوں بھائی میں دیکھ کہ کس کا وضو صحیح ہے۔ وہ عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ معصوم گھرانے کے عصمت سے گھرے ہوئے شہزادے ہیں،
इनके यहाँ कोई غلطی کا امکان نہیں، وہ سمجھ گیا کہ ہم غلط وضو کر رہے تھے۔ تو اس طرح ہم تربیت کریں کہ سامنے والے کو برا بھی معلوم نہ ہو اور وہ برائی سے بھی محفوظ ہو جائے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ ہم سب کو دین پہنچانے کا صحیح سلیقہ عطا فرمائے، اور کوشش کریں ہم کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اس 2023 میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ 2023 ہمارا بہترین سال گزرے تو وہ خدا کے دین کے پابند ہو جائے، اللہ سے لو لگائے، اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام سے لو لگائے۔ ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے گی، اگر ایک خدا سے دوستی ہو جائے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ بالکل پروگرام اپنے آخری اوائل میں داخل ہو گیا، 6-7 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ قبلہ غیبت امام زمانہ روح و ارمان صاحب حضرت حجت علیہ السلام کی غیبت میں نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے آخری لحظات میں اور سب سے اہم پوائنٹ۔ یقیناً یہ بہت اہم سوال ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ یقیناً اس غیبت کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کو جوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جوانوں کے اخلاق کی ضرورت ہے، جوانوں کے کام کی ضرورت ہے، جوانوں کی وہ طاقتیں کہ جو ادھر ادھر اگر بیجا کاموں میں صرف ہو رہی ہیں تو افسوس کی بات ہے۔ غیبت کے دور میں ہمارے وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے۔ امام زمانہ ہمیں حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہمیں حسرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا مجھ سے غافل ہے، میرا جوان، میرا نوجوان میرے صدقے میں زندگی گزارا اور مجھ سے اس قدر غافل ہے کہ اسے میری یاد تک نہیں آتی۔ میں صاحب الزمان ہوں، وہ زمانے بھر کے لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے اور کانٹیکٹ رکھتا ہے، اور مجھ سے وہ کوئی رابطہ نہیں رکھتا، مجھ سے کوئی اس کا رشتہ ایمانی مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام زمان علیہ السلام کو افسوس ہوتا ہے۔ ایک جوان، ایک نوجوان کی غیبت امام زمان علیہ السلام میں ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ امام کی تعلیمات کو، امام نے جو ہم سے خطاب کیا ہے، امام نے جو ہم سے کہا ہے، اسے پہلے سنیں، اور امام کا کلام اسی کانوں میں ٹکرائے گا، اسی کانوں تک اس امام کی آواز آئے گی کہ جو کان گناہوں سے پاک ہوں گے، جو کان دنیا کی گندگیوں سے پاک ہوں گے۔ اگر ہم اپنے وقت کے امام کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اگر اپنے وقت کے امام کی صدا کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ یہ وہ کینسر ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ جو اگر ہمارے دل میں گناہ ہے، اگر ہمارے دل میں گندگی آ گئی تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کی قربت کو ہم نہیں محسوس کرتا۔ اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا، خدا کا اعلان ہے، لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، ہم نے رجس کو، نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ تو اگر امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ امام نے خود کہا ہے کہ جو خدا نے حلال تم پر کیا ہے اسے حلال سمجھو، جو خدا نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب تم مجھے اپنے قریب پاؤ گے، تم میری محبت کو محسوس کر سکو گے۔ اگر امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حلال کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ روزانہ کوئی ایک ایسا کام ہماری زندگی کا ایسا ہونا چاہیے جو خاص امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہو۔ روزانہ 24 گھنٹے میں ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت ہم معین کریں، فکس کریں کہ فلاں ٹائم میں ہم 5 منٹ ہی صحیح، لیکن وہ 5 منٹ میرا اور میرے وقت کے امام کا ہو۔ بس ہم اپنے وقت کے امام سے توسل کریں گے، تنہائی میں بیٹھ جائیں گے، ایک سورہ یاسین ہی پڑھیں، ایک سورہ الحمد ہی پڑھیں، لیکن ایک معین وقت، ایک فکس ٹائم ہم رکھیں کہ اس ٹائم میں ہم کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، یہ میرا فکس ٹائم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ ایک سورہ الحمد ہی صحیح، لیکن خلوص سے نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، چاہے 2 منٹ ہی ہمارے پاس وقت ہو کہ جو ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص کریں، لیکن خلوص کے ساتھ ہم روزانہ فکر، یہ نہیں کہ آج یاد آ فلاں وقت میں ہم امام کو یاد کر رہے ہیں تو اس ٹائم ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ، نہیں، ایک فکر اہتمام کے ساتھ آرگنائز کریں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو مینٹین کریں، اپنے ڈیلی کے روٹین کو مینٹین کریں اور اپنی زندگی کے ایک وقت کو امام زمانہ سے مخصوص کریں۔ جب امام سے ہم اپنا رابطہ مضبوط کریں گے تو پھر دنیا کی طاغوت طاقتیں، دنیا کی فرعونیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ
शैतान का लश्कर जितना मजबूत हो जाए, लेकिन हमारे वक्त का इमाम चूंकि वो रहमान का नुमाइंदा है, वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, वो मौलाए कायनात के वारिस हैं, उनके ही सदक़े में पूरी कायनात का निज़ाम चला। अल्लाह ने उन्हें अपनी हुज्जत करार दिया है। तो जब हमारा रिश्ता इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से हो जाएगा, तो फिर हम किसी से भी खौफज़दा नहीं होंगे। इसलिए कि जिसके दिल में खुदा हो, जिसके दिल में खुदा वाले हों, उसके दिल में सुभान किसी अल्लाह। और का खतरा नहीं हो सकता। आज परेशानियां यही हैं कि हम सारी दुनिया से डरते इसलिए हैं, इसलिए कि हम खुदा के डर से गाफिल हो चुके हैं। खुदा के खौफ को अपने दिल में जगह दे, फिर किसी का खौफ हमें नहीं सताएगा। आखिर में मैं वालिद मोहतरम जनाब असद रिजवी साहब का ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सिमटते फैलते लम्हों में सम बहुत है अभी, सिमटते फैलते लम्हों में सम बहुत है अभी, उठो तुम्हारी कलाई में दम बहुत है अभी। अल्लाह हम वाह, सबको इमाम ज़माना सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत नुसरत करने की तौफीक करामत फरमाए, जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमाए। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि सिद्दीक़े ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिकस्ता और टूटी हुई कब्र जन्नतुल बकी में जो है, हमारे 4 इमामों की टूटी हुई कब्रें हैं, उसके लिए आवाज़ उठाए। कमिंग ईयर 100 ईयर्स होने को है जन्नतुल बकी के निज़ाम को, हम कब तक सोएंगे? इमाम ज़माना ने अगर पूछ लिया कि हमारी जद्द मायदा की कब्र टूटी थी, तुम ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, तुमने उसके लिए क्या किया? तो हम जहाँ भी हैं, कम से कम ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाए, मज़लूमों की हिमायत का ऐलान करे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुकारे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। अल्लाहुम्मा जज़ाकल्लाह। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह क़िबला। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं जनाब सैयद रुमान रिजवी साहब के, आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, आज हमारी बहुत अहम मौजू था और हमारा मौजू था जवान, एक नौजवान को की अहमियत क्या है, उसकी कदर कीमत क्या है, इसके ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकेंगे सोशल मीडिया के जरिए से, और इस पर हमारे प्रोग्राम को रिपीट भी देख सकेंगे। जो इस वक्त नहीं देख सकें या पूरा नहीं दे सकते, तो उनके लिए अवेलेबल रहेगा सोशल मीडिया पे भी और रिपीट ट्रांसमिशन